बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तासर बल्कि दो किस्म का तासर पैदा हो रहा है या पैदा किया जा रहा है कि रियासत दहशत गर्दी के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गई है, और क्या वो बंदोबस्त जो पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान पर कामयाबी से नाफज है अब उसके कदम लड़खड़ा गए हैं, क्या वो डगमगा रहा है। ये दोनों तासुर ज़ाहिर है कि ख़तरनाक हैं, एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट करते हैं जिससे अगर रियासत को और रियासत के मफादात को नुकसान नहीं भी पहुंच रहा तब भी ये तासुर जो है उसे नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकता है। तो मामलात क्या है। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में बम धमाका और वाना में कैडेट स्कूल पर दहशतगर्दों की नाकाम कार्रवाई, इन दोनों चीज़ों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि कल इस्लामाबाद में धमाका हुआ और परसों रात, यानी ये दोनों वाक़यात 24 घंटे में हुए। और वाना में अगरचे पाकिस्तानी फ़ौज ने, वहाँ के सिक्योरिटी दस्तों ने बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली कामयाबी हासिल की, यानी कैडेट कॉलेज में किसी एक शख्स की जान को भी नुकसान पहुँचाने में तालिबान दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सके। फ़ौज ने बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली से उन्हें नाकाम बनाया और उन्हें उलझाए रखा। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि एक तवील ऑपरेशन करना पड़ा। उनको 5-6 दहशतगर्दों को हिलाक करने की कार्रवाई चंद घंटों में मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन ये तवील वक्त असाब शिकन मरहला इसलिए गुजारा गया कि किसी की जान को नुकसान पहुंचाने की इनको मौका ना मिले जो दहशतगर्द वहां घुस आए। और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाबी मिली, वरना लोग हकीकतन डर गए थे कि एक और APS रूनुमा ना हो जाए। 650 अफराद थे, कुछ छोटी तादाद नहीं थी, और उनमें से 350-400 तो बच्चे थे, तालिब इल्म थे, बिल्कुल यंग तालिब इल्म। अगर उनमें से, यानी ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जब ये ख़बर पहल आई तो सब लोग ही डर गए कि ये दोबारा APS जैसा कुछ सानिया रूनुमा होने वाला वाक़या है। खैर APS वाला जो मामला था वो तो बहुत ही मुख्तलिफ था और उसकी नौइयत सियासी थी। ये ज़बान ज़द आम है कि उस वक्त जब इमरान खान ने कहा कि मुझे धरना ख़त्म करने में मुश्किल पेश आ रही है, मैं धरना ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता निकाल कर दो, तो फिर उसे रास्ता निकाल कर दिया गया और 250 के करीब बच्चे कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। तो लेकिन ये वाना का जो मामला हो रहा था ये उसी तरफ ही लोगों का ध्यान गया और बहुत ही खौफ और बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा हो गई थी। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज, वहाँ सिक्योरिटी दस्तों ने जिस होशियारी, समझदारी और सब्र, यानी एक रात और एक दिन मसलसल एक ऑपरेशन करते रहना और इस एहतियात के साथ, इस कड़ी सोच के साथ कि कहीं किसी बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए, ये कोई आसान बात नहीं थी। ये कामयाबी अपनी जगह, लेकिन अवाम में एक तासुर पैदा हो रहा है कि एक ही दिन में 2 हमले हुए। एक ही दिन से मुराद 24 घंटे में, कि रात को वाना पर हमला हुआ और दिन को अगले दिन ही इस्लामाबाद में एक खौफनाक बम धमाका हो गया जिसमें 12 अफराद कम से कम शहीद हो गए और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। और ये रिपोर्टें आ रही हैं वो तो इस तरह की हैं कि ये जो दहशतगर्द हमला आवर था, खुदकुश बमबार जो मोटर बाइक पर सवार था, वो असल में उसका टारगेट कचहरी के अंदर का इलाका था। अगर वो इस्लामाबाद कचहरी जो जुडिशल कम्प्लेक्स का हिस्सा है वहाँ दाखिल होने में कामयाब हो जाता और वहाँ जाकर फटता तो जानी नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन जो नुकसान हुआ है ये भी कोई कम नहीं है। 12 अफराद इस्लामाबाद में एक तवील अरसे के बाद, इस्लामाबाद में तो बम धमाकों का खौफ ही लोगों ने निकाल दिया था कि ये वो ज़माना गुजर गया जब इस्लामाबाद में बम धमाके होते थे। तो ये रियासत की कमज़ोरी का तासुर बन रहा है। इसलिए भी बन रहा है कि जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की अफ़गानिस्तान में जाकर दहशतगर्दों के कैंप उड़ाए और बहुत बड़ी तादाद में उड़ाए, तो उस वक्त तालिबान ने धमकी दी थी, TTP ने नहीं, अफगान तालिबान ने धमकी दी थी कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, इस्लामाबाद में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम इस्लामाबाद को जला देंगे। तो इस इतला को क्या कहना चाहिए कि इंतज़ामी इदारों ने, जासूस इदारों ने हल्का लिया, ये समझा कि ये तालिबान की बढ़त है, वो इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, या वाकई इन्होंने कोशिश तो की सुराग लगाने की लेकिन नाकाम रहे। दोनों सूरतों में अवाम के अंदर ये एहसास है कि इस्लामाबाद में बम हमला रोकने में हमारे इंटेलिजेंस इदारे नाकाम रहे। आज इन्होंने 12 अफराद को शहीद किया, तो कल ये कोई बड़ा वाक़या भी कर सकते हैं।
اور طالبان نے آپ کے علم میں ہے کہ اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، ٹی ٹی پی نے بھی طالبان نے بھی، کہ انہوں نے وانا اور اسلام آباد دونوں حملوں سے اپنی لا تعلقی ظاہر کی ہے، اور دونوں حملوں کی ذمہ داری کسی اور کو خراسان نام کی کسی تنظیم نے قبول کی ہے۔ حکمت عملی طالبان نے اس طرح تبدیل کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان ہی ہے، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نام بدلا ہے اور ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو موقع نہیں دینا چاہتے افغانستان میں ایک اور حملے کا، اور اس حملے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ حملے کرتے رہو لیکن ذمہ داری قبول نہ کرو، تاکہ اگر پاکستان حملہ کرے تو ہم دنیا میں یہ ایک بابا مچا سکیں کہ دیکھو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ تو کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا، لیکن پاکستان نے پھر ہمارے خلاف کارروائی کر ڈالی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ قطر کی حکومت پاکستان کے ساتھ ہے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے۔ قطر کے پاس بہت پیسہ ہے اور پاکستان ظاہر ہے اس کی بات ٹال نہیں سکتا، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ قطر نے پاکستان کو طالبان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے سے روکا ہوا ہے، یعنی اپنی دولت کے بل پر وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ کیا یہ تاثر سچ ہے؟ کیا یہ رپورٹیں صحیح ہیں؟ اس لیے کہ ترکی میں امن مذاکرات ناکام ہونے کے بعد طالبان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے حملے بڑھ گئے ہیں، اور پاکستان نے وہ کارروائی نہیں کی جس کا یقین قوم کو دلایا جاتا رہا کہ ہم اب جوابی کارروائی کریں گے اگر کوئی حملہ وہاں سے ہوا، اور حملے اب ہو رہے ہیں، اور یہ حملے پاکستان کے اندر سے بالکل نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ انٹیلیجنس والوں کے پاس پورے ثبوت آ گئے ہیں کہ وانا کا حملہ قندھار کے اندر سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، قندھار کے اندر سے۔ اور قندھار میں کون ہے؟ ملا ہیبت اللہ، جس نے وہاں اپنی افغان حکومت کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے۔ افغان حکومت کے سرکاری دفاتر تو کابل میں ہی ہیں، لیکن جو سیاسی حکومت ہے، جو ایک سیاسی چہرہ ہوتا ہے حکومت کا، اس کا دارالحکومت کابل نہیں قندھار ہے، جہاں ملا ہیبت اللہ اور اس جیسے دوسرے پرو انڈیا عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار پر قابض ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملوں کو تیز کیا ہے، بلکہ یہ بکواس بھی بکی ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، پاکستان خود اپنی سیکورٹی کی حفاظت کرے۔ یعنی کتنا گمراہ کن بیان ہے کہ وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان طالبان سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری سیکورٹی بہتر کرنے میں مدد کرو، حالانکہ پاکستان کا کیس ہی کچھ اور ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ کیس یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے مدد مانگی ہے، کیس یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان بھجوا رہی ہے۔ پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ اس کی نااہلی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو ملا ہیبت اللہ کی حکومت پوری طرح ملوث ہے، وہ سہولت کاری کر رہی ہے، وہ ان کو بحفاظت بارڈر کراس کرواتی ہے۔ تو پاکستان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ افغانستان ہماری سیکورٹی میں ہماری ہیلپ کرے، مطالبہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد طالبان کی حکومت وہاں سے بھجواتی ہے ان کو بھجوانا بند کرے، جو ٹیررسٹ کیمپ اس کی نگرانی میں، اس کے سائے میں قائم ہے، اس کی سیکورٹی کے تحفظ تلے وہاں آپریٹ کر رہے ہیں۔ بارڈر ایریا کے ساتھ تو جتنے بھی کیمپ تھے وہ تقریباً پاکستان نے تمام کے تمام ختم کر دیے، لیکن تھوڑا اندر جا کر ڈیپتھ میں مزید کیمپ موجود ہیں جہاں سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آتے ہیں، اور وانا پر حملے میں جو مارے گئے وہ سب کے سب افغانستان کے تھے اور افغانستان سے آئے اور قندھار سے ہدایات لے رہے تھے، ان کی ساری کالیں پکڑی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد بھی یہ بے شرم حکومت افغانستان کی، طالبان کی، یہ کہتی ہے کہ اپنی سیکورٹی پاکستان خود کرے، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ کوئی ان سے مدد نہیں مانگ رہا، ان کو اب جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن اگر قطر رکاوٹ ہے تو قطر سے احتجاج کیا جانا چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرے۔ دہشت گردوں کے خلاف اقدام کو رکوانا بھی دہشت گردی کی سہولت کاری ہے، اس کی مدد ہے۔ ترکی اور قطر ان دونوں ملکوں کے حکام نے پاکستانی حکام کو بتایا کہ آپ کا کیس مضبوط ہے، طالبان واقعی دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ پاکستان کو کارروائی سے روک رہے ہیں، تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اور اگر پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست طالبان کو جواب نہیں دیتی آج یا کل میں اس حملے کا، وانا پر حملے کا اور اسلام آباد حملے کا، اور اسلام آباد حملے کا بھی ثبوت مل گیا ہے
کہ یہ ان کو بھی کابل حکومت کی اور طالبان کی سرپرستی حاصل تھی، باقی یہ لشکر خراسان اور فلانا خراسان، جیش خراسان، جو بھی ان کے جعلی فضول نام ہیں، ان ناموں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ہیں طالبان۔ تو یہ دونوں حملوں کے بعد پاکستان کے اندر ایک عدم تحفظ کا احساس اور خوف اور اندیشوں کی فضا بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کسی بھی پبلک جگہ پر آپ جا کر لوگوں سے رد عمل معلوم کریں، روٹین کی جو دہشت گردی کی کارروائیاں اور ان کے خلاف ایکشن ہوتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں، دہشت گردوں نے کسی جگہ کمین گاہ بنائی ہوئی ہے، وہاں جا کر ان پر پاکستانی فوج اٹیک کرتی ہے، ان کو مارتی ہے، یہ معاملہ ان سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک تو یہ کیڈٹ اسکول تھا جو چھوٹا موٹا اسکول نہیں تھا، 650 اس میں لوگ تھے، اور دوسرا اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے پاس ایک مصروف مقام اور ایک حساس یعنی پوش ایریا میں یہ واقعہ ہوا، اور 12 افراد شہید ہو گئے کہ چھوٹی بات نہیں ہے، 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ جب دارالحکومت ہی محفوظ نہ ہو تو ریاست کی کمزوری کا تاثر تو جائے گا۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ حکمت عملی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں خبریں آتی رہی کہ 2 اداروں کے اندر کشمکش ہے، کئی معاملات ہوئے جن میں یہ اس کشمکش کا نام آیا کہ یہ معاملات اس وجہ سے پیش آئے کہ اداروں کے اندر کشمکش ہے۔ میں ان واقعات کی تفصیل نہیں دینا چاہتا، ٹھیک نہیں لگے گا، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو فتنہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو تحفظ بھی اداروں کے اندر سے مل رہا ہے، اداروں کے اندر سے اس کو تحفظ مل رہا ہے جو ان لوگوں پر صحیح ہاتھ ڈالنے نہیں دے رہا۔ مجھے ایک بات بتائیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، معید پیرزادہ ہو گیا، آفتاب اقبال ہو گیا، عمران ریاض ہو گیا، وجاہت خان ہو گیا، اور کئی ہو گئے جو پاکستان کے خلاف دن رات اپنی طرف سے کروسیڈ چلائے ہوئے ہیں، صلیبی جنگ انہوں نے پاکستان کے خلاف چھیڑ رکھی ہے، ان پر تو ٹھیک ہے ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن ان کے بھائی بند کئی درجن کی تعداد میں پاکستان کے اندر رات دن ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور خود سے باطن ظاہر کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ یہ کھلم کھلا پاکستان کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن دہرانا ضروری ہے کہ جب پاکستان پر انڈیا نے اٹیک کیا تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اب انڈیا پاکستان کو چپیڑے مارے گا، دوسرے صاحب نے کہا کہ ادھر سے بھارتی فوج مارے گی، پاکستان میں داخل ہوگی اور پاکستان کے عوام بھارتی فوج کا ساتھ دیں گے، اور کسی نے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے پاکستان کا بکھیڑا نمٹ جائے گا، پاکستانی فوج کے پلے ککھ نہیں ہے، یہ بھارت سے نہیں لڑ سکتے۔ ایک جشن منایا گیا، اگرچہ یہ جشن ایک ہی دن کا تھا، کیونکہ اگلے دن جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان نے بھارت کو مارا ہے تو انہوں نے پھر حب الوطنی کا دوبارہ وہ نقاب اوڑھ لیا اور پاکستان کی فوج کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو ان کے خلاف کسی نے کارروائی کی نہیں کی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ دوسرے لوگ جو کسی اور ریفرنس میں فوج پر تنقید کر دیں تو انہیں فوراً پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو نہیں پکڑا جاتا۔ کون سی طاقت ہے جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیتی؟ اب آپ حالیہ واقعات دیکھ لیجئے، ان میں انہوں نے جشن منایا۔ پرسوں انڈیا کے اندر دلی میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں کچھ نام مسلمانوں کے تھے، مسلمان ڈاکٹروں کے تھے، وہاں کا میڈیا یہ غل مچاتا رہا کہ یہ تو ملیٹنٹ ہے، لشکر طیبہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کے پیچھے پاکستان ہے، اگرچہ ابھی تک کوئی سرا ان کے ہاتھ میں نہیں آیا کہ ان کا کوئی پاکستان سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن وہاں یہ شور مچاتے رہے۔ اس خبر کے آتے ہی آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جوش و خروش کی فضا تھی، اور یہ تاثر تھا کہ پچھلی مرتبہ تو بھارت ناکام رہا، لیکن اس مرتبہ بھارت نہیں چھوڑے گا اور اس مرتبہ جیت بھارت کی ہوگی، اس طرح کا یہ تاثر دیتے رہے۔ اور اسلام آباد میں بم دھماکہ ہوا تو اس پر بھی ان کے ہاں جشن کی فضا تھی، وانا پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی ان پر جشن کی فضا تھی، اور یہ پاکستانی فوج کو ہر طرح چھپے انداز میں گالیاں دیتے ہیں، اب بھی دیتے ہیں، اور گالیاں دینے کا انداز تھوڑا سا ان کا ٹیکنیکل ہے۔ اور پھر آپ ان کی ذہنی اور اخلاقی پستی دیکھیے کہ کل عرفان صدیقی صاحب وفات پا گئے، وہ کچھ دن پہلے ہی علیل ہوئے تھے۔ عرفان صدیقی کا بڑا نام ہے، وہ بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت اچھے ادیب تھے، شاعر بھی تھے اور سیاسی ورکر بھی تھے، بہت خوبیاں تھیں ان میں، یعنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے، اور وہ پی ٹی آئی کے سخت مخالف تھے۔ جب ان کی وفات آئی تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کس طرح جشن منایا، نہ صرف یہ ہے کہ جشن منایا
بلکہ گالیاں دیں، ان کے جہنم میں جانے کے اعلان نامے انہوں نے پوسٹ کیے، اور پاکستان کے اندر کسی بھی دشمن کی وفات پر اس طرح کی باتیں کرنے کی روایت ہی نہیں ہے، ہماری معاشرت ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی دشمن کسی کا مر جاتا ہے، وہ دل میں چاہے کتنا ہی خوش ہو، ظاہر میں وہ کوئی فکرہ نہیں بولتا اللہ کے ڈر سے کہ بھئی کسی کی موت پر اس طرح کی بات منہ سے نہ نکل جائے جو کل ہمیں الٹ کر پڑے اور ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلوص نیت نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہی صحیح کہ دشمن کی موت پر جشن کو اعلانیہ نہیں منانا چاہیے۔ اس میں بڑی مصیبتیں، بڑی بلائیں پلٹ کر آ جاتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے اس معاشرت کی اس روایت کو توڑ دیا، اور آج سے نہیں توڑا۔ کلثوم نواز جب زندہ تھیں لیکن بیمار تھیں تو کس طرح کے تبصرے آتے تھے، دعائیں کی جاتی تھی اور گالیاں دی جاتی تھی، بہت کچھ کیا گیا۔ اب عرفان صدیقی کی وفات پر بھی انہوں نے اسی طرح کی کمینگی اور خباثت اور رذالت کا اظہار کیا، اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اتنے بے شرم ہیں کہ وہ یہ گالیاں نشر کرتے رہے، اور ان کا سٹائل یہ تھا کہ عرفان صدیقی کی وفات پر جشن نہیں منانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ساری باتیں دہرا دیتے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں کہ نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہ باتیں نشر کر کے اپنے اندر کا کوڈ جو تھا وہ نکال بھی دیا، اور اپنی سائڈ بھی محفوظ کر لی کہ نہیں، یہ تو بری بات ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ پارٹی ہے۔ اچھا، یہ تو سیکورٹی کے حوالے سے معاملات ہو گئے۔ اب جو نظام ہے اس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ یہ لڑکھڑا رہا ہے، اس لیے کہ 27ویں ترمیم میں جو انڈیمنٹی والی شک ہے اور جو تاحیات مراعات والی شک ہے، اس نے وہ امیج مجروح کیا ہے جو پچھلی کامیابیوں کی وجہ سے بہت مضبوط ہو گیا تھا، اور امیج کو جو نقصان پہنچا ہے وہ معمولی نقصان نہیں ہے، وہ معمولی سے کچھ زیادہ ہے، اور بلکہ بہت زیادہ ہے۔ پبلک میں جا کر دیکھیے، یعنی ایک اچھی خاصی کمائی کو نقصان پہنچا دیا گیا ہے، ضائع کر دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت، بھاری اکثریت، فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کی حمایت کرتی تھی، ان کو بہت اچھا سمجھتی تھی، بلکہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے جو کامیابی حاصل کی، جنگ میں انہوں نے جو کچھ کیا، اس سے پہلے سفارتی محاذ پر انہوں نے جو کچھ کیا، اور بہت سارے معاملات ہیں جن پر ان کی تعریف کی جاتی ہے اور تعریف کی جانی چاہیے۔ لیکن اس ترمیم کے بعد سے عوام کے اندر فضا اور خیالات کچھ اور ہیں، اور یہ تاثر بن رہا ہے کہ نظام لڑکھڑا رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی نظام کی حمایت عوام میں نہ رہے تو وہ لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف میں جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز نہیں ہے اور دوسری چیز ہے، یہ چیز ہے جو میں نے ابھی بیان کی، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ نظام کو، سسٹم کو، جو ایکچول پاور کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور اسی پر امید قائم ہے کہ فتنوں سے جلد نجات حاصل کر لی جائے گی۔ اگرچہ یہ آسان کام نہیں ہے، ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف قطر جیسے جار مار ملک ہیں، اور چوتھی طرف VLA ہے، اور پانچویں طرف پی ٹی آئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کو اگر پی ٹی آئی کا فتنہ ختم کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ طالبان کے TTP کے حوصلے بھی توڑ دیے جائیں گے۔ اس لیے پی ٹی آئی کا جو فتنہ ہے اسے ترجیحی بنیادوں پر اب ختم کرنا ہوگا، اب رعایت کی یا تساہل کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔